सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 37 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कर्नल के जाने के बाद मैंने सब साथियों को ड्राइंग रूम में बुलवाया और डिप्टी कमांडर से होने वाली गुफ्तगू और अपने फैसले के मुतल्लिक बताया। मेरे सारे साथी अबहा और अलबहा में सैरो तफरी के और आराम के बाद ताज़ा दम हो चुके थे। सब ने दिल से मेरे फैसले की तायद की। मैंने जब अपने इस खदशे का इजहार किया कि हमारे लिए इस असले की तलाश में सबसे बड़ी रुकावट हमें अरबी ज़बान का ना आना होगी, तो माहा बोली, मेरे होते हुए आपको कम अज़ कम ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि वहाँ पर आप सबसे बेहतर कारकर्दगी मैं दिखा सकती हूँ। जिन जगहों पर आप मर्दों का जाना और मालूमात हासिल करना मुश्किल होगा, वहाँ मैं बड़ी आसानी से अपनी निस्वानी हुस्न और जवानी की वजह से ना सिर्फ जा सकूंगी, बल्कि उनसे वो राज भी उगलवा लूंगी जो शायद आपको कभी भी ना मालूम हो सके। आपने आज तक कोई भी मिशन मुझे आज़ादाना करने का मौका नहीं दिया, वरना आपको मालूम हो जाता कि मिडल ईस्ट के उन दौलतमंद मुसलमानों से एक औरत कितनी जल्द और आसानी से राज उगलवा सकती है। मैं उसे माह की लाफजनी नहीं समझता था। वो इसराइली मुसाद की एक ट्रेंड जासूसा रह चुकी थी और उसकी अहलियत के पेश नज़र ही मुसाद ने उसे खटमंडू में भेजा था। मैंने उसे अभी तक महज इसलिए कोई मिशन नहीं दिया था क्योंकि मेरे असूल के मुताबिक जहां तक मुमकिन हो, मर्दों के होते हुए किसी औरत को मिशन पर अकेले भेजने से मर्दों की सुबकी होती थी। बहरहाल अगले रोज हमने यनबू जाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल की। मैंने एहतियातन सऊदी अरब में अब तक हमें मिलने वाले कागजात और डायरियां भी हमरा रख लीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के इस दौर में यही हमारा बेशकीमत सरमाया थी और इन्हीं की रहनुमाई से हम अपने आइंदा के मिशनों को जारी रख सकते थे। मुकर्ररा दिन पर यनबू की फ़्लाइट से 2 घंटे कबल दोनों सऊदी मेजर सिविलियन ड्रेस में हमारे घर आ गए और हमने टैक्सियों में एयरपोर्ट की राह ली। सिर्फ आध घंटे में हमारे जहाज़ ने यनबू के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। यहाँ भी टैक्सियां नहीं थी, लेकिन कर्नल नबील ने 4 प्राइवेट रेंटे कारों का इंतज़ाम किया हुआ था। हम उन चारों गाड़ियों में एयरपोर्ट से शहर को जाने वाली राह पर हुए। शहर के शुरू ही में अमारा यानी गवर्नर हाउस के करीब ही 2 मंजिला रेस्ट हाउस में हमारे लिए 10 कमरे रिजर्व किए गए थे। मेरे कहने पर एक सऊदी मेजर ने गाड़ियों के ड्राइवरों को रुखसत कर दिया। उन्होंने रेस्ट हाउस के मुंतजिम के पास आज ही सुबह बजरिया सड़क आए हुए 2 सूट हमारे हवाले किए, जिनमें हमारा मतलूबा असला, फालतू मैगजीन और सैकड़ों की तादाद में गोलियां थीं। रात की फ्लाइट से दोनों मेजर वापस चले गए। हमारे लिए एक ही दिन में रेस्ट हाउस के एक कमरे में 2 टेलीफोन लगवा दिए गए थे। मैंने वो कमरा खुद ले लिया और बाकी कमरों पर मेरे साथियों ने कब्जा जमा लिया। माहा और सपना एक कमरे में और दोनों सिपाही भी एक ही कमरे में ठहरे। इस तरह हमारे पास 2 कमरे फालतू बच गए, जिन्हें हमने मुंतजिम को कहकर 2 ड्राइंग रूमों में बदलवा लिया। यानी उनके बेड वगैरह उठाकर वहां सोफे और कुर्सियां रख दी गईं। अगले रोज हम सारे साथी यनबू देखने के लिए गाड़ियों में निकल खड़े हुए। हमने अपने इस मिशन का आगाज कर दिया था। शहर के अलावा हम जेर तामीर बंदरगाह और ऑयल टर्मिनल देखने के बाद रेड सी यानी बहीरा अहमर के साथ साथ कई किलोमीटर तक एक टूटी फूटी सड़क पर अपनी गाड़ियां ले गए। वहां पर कोस्ट गार्ड वालों का दफ्तर और गन बोट्स खड़ी थी। यहाँ पर सिर्फ 2-3 किलोमीटर लंबी एक खलीज सी बनी हुई थी और खुले समुंदर से खलीज में दाखिले के दहाने पर कोस्ट गार्ड का दफ्तर था। यनबू में पहले 3 रोज हमने शहर और जेर तामील इंडस्ट्रियल एरिया में घूम फिर कर गुजारे। शहर के अक्सर निजी इदारों और दुकानों में पाकिस्तानी काम करते दिखाई दिए। रियाज बैंक और बैंकुल अबला, जो पाकिस्तान के नेशनल बैंक का सऊदी अरब के छोटे शहरों में एजेंट का काम भी करता था, उसमें भी कई पाकिस्तानी मुलाजिम थे। कई ट्रैवल एजेंसियों के मैनेजर और दूसरा स्टाफ भी पाकिस्तानी था। जमींदार होटल और 2 दूसरे होटलों में, ये रिहायशी होटल नहीं थे, पाकिस्तानी खानों वाले होटल थे। मैंने ऐसी तकरीबन सभी जगहों पर जहां भी मौका मिला फौजी बगावत की बात करनी चाहिए तो सबने फौरन ही मौजू बदल दिया। यूं महसूस होता था कि इस बारे में इल्म सबको है, लेकिन वो बात करने से कतरा रहे हैं। मैं भी उनके लिए चूंकि बिल्कुल नया था, इसलिए वो गालिबन किसी अजनबी से इस मौजू पर बात करना नहीं चाहते थे। तीसरे रोज शाम को मैं और मुजम्मिल इंडस्ट्रियल एरिया से वापस शहर आते हुए
موم بتی والے چوک کے قریب پیٹرول پمپ سے پیٹرول لینے کے لیے رکے تو عین اسی وقت ایک پرانی ٹویوٹا کرولا گاڑی بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے وہاں پہنچی۔ کرولا والا غالباً جلدی میں تھا، اس لیے اس نے میرے دروازے کے قریب آ کر کہا کہ وہ اپنی نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی پر پہنچنے میں پہلے ہی خاصا لیٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اگر اسے پہلے پیٹرول لینے دیا جائے تو مشکور ہوگا۔ اس کا لب و لہجہ بنگالی تھا۔ میں نے گاڑی پیچھے کی اور اسے پیٹرول ڈلوانے کا کہا۔ مزمل گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی کے پاس گیا اور بنگالی میں اس سے کچھ پوچھا۔ دونوں میں چند منٹ بات ہوئی۔ اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جا چکا تھا۔ اس نے گاڑی سائیڈ پر لگائی اور گاڑی سے باہر آ کر مزمل سے بڑی گرم جوشی سے خاصی دیر تک گلے ملتا رہا۔ دونوں میں کچھ دیر اور بات ہوئی اور مزمل اسے ہمراہ لے کر میری طرف آیا۔ اسی دوران میری گاڑی میں بھی پیٹرول بھرا جا چکا تھا اور میں نے بھی اپنی گاڑی سائیڈ پر لگا لی تھی۔ میں بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ مزمل نے میرا اس سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ مبشر ہے اور میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب میں کیپٹن تھا۔ 25 مارچ سن 71 سے پہلے کے 6 ماہ میں مکتی بانی اور غدار بنگالیوں کے خلاف دو پرائیویٹ تنظیمیں البدر اور الشمس بہت متحرک تھیں۔ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ یہ دونوں مکتی باہنی اور سول لباس میں بھارتی فوجیوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتی تھیں۔ پاکستانی فوج نے ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا تھا۔ مبشر پاکستان کا حد درجہ حامی اور وفادار تھا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خطرات میں کود جاتا اور پاکستان کے دشمنوں کو ٹھکانے لگاتا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ روپوش ہو گیا اور اس کے خلاف مجیب گروپ کے 8 حامیوں کے قتل میں FIR کاٹی گئی اور وارنٹ ایشو کیے گئے۔ میں ان باتوں کو اس لیے جانتا ہوں کہ روپوش مبشر ایک رات چھپتا چھپاتا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ بہاری مہاجروں کی طرح بھارت سے ہوتا ہوا کھٹمنڈو چلا جائے اور پھر وہاں سے پاکستان، لیکن اس نے کہا کہ پاکستان جا کر لاکھوں دوسرے بہاری مہاجرین کی طرح اسے بھی بے روزگاری کے علاوہ پاکستانیوں کی نفرت کا شکار ہونا پڑے گا، کیونکہ مغربی پاکستانی سانحہ سکوت ڈھاکہ کا ذمہ دار ہر بنگالی بولنے والے بنگالی اور بہاری مہاجروں کو ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ مشرقی پاکستان میں رہائش پذیر مغربی پاکستانیوں اور بہاری مہاجروں کے ساتھ ساتھ بنگلہ بولنے والے مشرقی پاکستانیوں کی خاصی بڑی تعداد نے بھی پاکستان کے حامی ہونے کے باعث نہ صرف افواج پاکستان کے دوش بدوش پاکستان کے مخالف پروپوگنڈے میں حصہ لیا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مکتی باہنی کے روپ میں آئے ہوئے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ مبشر نے مجھے کہا کہ اس نے بھلے وقتوں میں پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر لیا تھا اور وہ میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں اسے کسی کارگو شپ میں مڈل ایسٹ کے کسی مسلم ملک میں بھجوا دوں۔ مبشر کی پاکستان کے لیے قربانیاں کچھ کم نہ تھیں۔ میں نے ڈھاکہ سے بڑی مشکل سے ایک کارگو شپ میں کپتان کو پیسے دے دلا کر مبشر کو دمام یعنی سعودی عرب بھجوا دیا، اور سن 72 کے بعد یہ آج مجھے اچانک ملا ہے۔ مبشر اپنے ہم وطن محسن مزمل اور ہم خیال پاکستانی یعنی مجھے مل کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر ہم شہر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہمراہ چلیں تو وہ آج رات کی ڈیوٹی سے چھٹی لے لے گا۔ اس کی خوشی اور جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے حامی بھر لی اور مبشر اپنے ٹیلی فون آفس سے، جہاں وہ سب انجینئر کا کام کرتا تھا، چھٹی لے کر ہمارے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہاں ہمارے سارے ساتھیوں خصوصاً میجر عمران، JCO منصف، سپاہی اکرم اور سپاہی دین محمد سے مل کر بہت خوش ہوا، اور یہ سارے خاصی دیر تک بنگلہ بھاشا میں باتیں کرتے رہے۔ مبشر نے رات کے کھانے کے دوران بتایا کہ سعودی عرب میں پہلے تو اس نے 2-3 ڈیلی ویجز پر ملازمتیں کی، اور جب کچھ عربی سیکھ لی اور کچھ پیسے بھی جمع ہو گئے تو بہتر ملازمت کی تلاش میں ینبو چلا آیا، جہاں سعودی عرب کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی ہے۔ یہاں سے اسے اس کے سابقہ تجربے اور ڈگری کی وجہ سے سب انجینئر کی ملازمت مل گئی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ رات کی شفٹ میں ڈیوٹی سر انجام دیتا اور دن کو اپنی گاڑی میں معاوضہ لے کر مدینہ الرسول میں لوگوں کو زیارت کے لیے لے جاتا اور اپنی ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے انہیں واپس لے آتا ہے۔ اس نے اس قدر محنت کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے والدین کے ساتھ اس کا صرف ڈاک اور ٹیلی فون سے رابطہ ہے۔ وہ بنگلہ دیش تو کبھی بھی واپس نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے والدین نے اس کی بچپن کی منگیتر کے ساتھ ٹیلی فون پر اس کا نکاح کا انتظام کیا ہے۔ ادھر اس کے محکمے کے افسر اعلیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ نکاح ہوتے ہی وہ مبشر کو فیملی ویزا دلوا دے گا تاکہ اس کی دلہن سعودی عرب میں اس کے پاس آ جائے۔ مبشر نے بتایا کہ آج سے 9 روز کے بعد اس کا نکاح ہے اور اس کے 15 روز کے اندر اس کی دلہن جدہ پہنچ جائے گی، جہاں سے وہ اب اسے اپنے ہمراہ ینبو لے آئے گا۔
اس لیے وہ اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فالتو وقت میں ٹیکسی چلا رہا ہے۔ مبشر اگلے روز 11 بجے دن کا آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا کہ مبشر نے پاکستان کا حامی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں، اپنے والدین، عزیز و اقارب اور وطن سے، پاکستان سے محبت کے صلے میں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے پڑے ہیں۔ اس کی زندگی میں غالباً پہلا خوشی کا موقع آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو مالی امداد اور شادی کے ایڈوانس تحفے دے کر اس کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ ہم سب نے 10,000 ریال دیے تو 1,10,000 ریال اکٹھے ہو گئے۔ کرنل نے بتایا کہ مبشر بڑا باغیرت نوجوان ہے اور وہ اس امدادی رقم کو لینے سے انکار کر دے گا۔ میں چونکہ اس کا پرانا جاننے والا ہوں اور میں نے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو پاک فوج کا اسلحہ فراہم کیا تھا، اس لیے ممکن ہے وہ مجھے انکار نہ کر سکے۔ مبشر کی شادی کا سن کر میں بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ پاکستان سے محبت کی سزا اس نے بھگتی تھی اور اب اس کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ رہی تھیں۔ پاکستان کی محبت میں ہی میں نے بھی بڑے دکھ، درد اور مصیبتیں جھیلی تھیں، اور میری گھریلو زندگی کی تلخیاں اس نہج پر پہنچ چکی تھیں کہ جہاں ان میں بہتری کی کوئی امید دور دور تک نظر نہ آتی تھی۔ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے میں اب دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو کر اپنے بے قرار دل کو کچھ سکون دے لیتا تھا۔ میں نے مبشر کے لیے جمع کیے ہوئے 1,10,000 ریال میں اپنی طرف سے مزید 40,000 ریال شامل کر کے 1.5 ریال کرنل مزمل کو دیے۔ دوسرے روز جب مبشر آیا تو کرنل نے بڑی مشکل سے اسے پہلے آرام سے یہ رقم دینی چاہی، لیکن مبشر کے مسلسل انکار پر جب کرنل مزمل نے اسے کہا کہ تم میرے ماتحت کام کر چکے ہو اور باحیثیت سینئر افسر کے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ رقم تم لے لو، ورنہ میں تمہیں اپنے احکام نہ ماننے کی وجہ سے تم سے آئندہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لوں گا، تو مبشر کو یہ رقم لیتے ہی بنی۔ مبشر نے کہا کہ اس رقم سے وہ ایک مناسب گھر کرائے پر لے گا اور اسے فرنیچر سے آراستہ کرے گا اور پرانی گاڑی بیچ کر نسبتاً بہتر اور نئے ماڈل کی گاڑی بھی خریدے گا۔ کرنل نے بعد میں باتوں باتوں میں مبشر سے ینبو میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت اور سوڈان کے بھیجے ہوئے اسلحے کی گمشدگی کے متعلق پوچھا، تو مبشر نے کہا کہ مجھ سے زیادہ صرف وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے اسلحہ چھپایا ہے۔ فوجی بغاوت کا ناکام ہونے کے بعد گرفتار فوجیوں میں سے صرف سرغنوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا اور باقی ریجمنٹ کے 1,000 سے زائد باغی جوانوں اور افسران کو موقع پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا، تاکہ ینبو کے وہ شہری جو موجودہ حکومت کے خلاف تھے وہ ڈر کر دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ پہلے یہ کام پاک فوج کو سونپا گیا کہ ان کے جے او سی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج آپ کے بیرونی دشمنوں کو آپ کی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے یہاں بلوائی گئی ہے۔ اندرونی دشمنوں اور فوجی بغاوتوں سے آپ خود نپٹیں۔ ہم یہاں آپ کے بیرونی دشمنوں کو کچلنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے شہریوں کو مارنے کے لیے نہیں۔ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ہونے کی وجہ سے تمام سرکاری کارروائیوں کے علاوہ باغیوں کے آپس میں رابطے کو بھی میں مانیٹر کرتا رہا ہوں۔ گمشدہ اسلحے کے متعلق میں آپ کو 8 کلومیٹر کے اس دائرے کی نشاندہی تو کر سکتا ہوں جہاں اسلحہ چھپایا گیا ہے، لیکن اس کی بالکل صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا۔ مبشر نے ہمیں اپنی عملی خدمات پیش کیں تو ایک تو اس کے سرکاری ملازم ہونے اور دوسرے بہت جلد ہی اس کی شادی ہونے کی وجہ سے ہم نے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ چھپائے گئے اسلحے کے متعلق ایک نقشہ بنا کر اور اس پر دائرہ لگا دے جہاں اس کے خیال میں اسلحہ چھپایا گیا ہے تو ہم اسے اپنے مشن میں اس کی بھرپور شمولیت سمجھ لیں گے۔ اور اگلے روز مبشر ایک نقشہ لے آیا جس میں تفصیل کے ساتھ ینبو کے ان مختلف مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں باغی ریجمنٹ نے بغاوت کی کامیابی کی صورت میں سرکاری اداروں اور عمارات پر قبضہ کرنا تھا، اور جہاں پر سعودی فوج اور نیشنل گارڈز نے ان کے گرد گھیرا ڈال کر انہیں ہتھیار پھینکنے اور سرنڈر کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن ریجمنٹ کی نفری نے ان پر فائر کھول دیا تھا اور گھیرے میں ہونے کی وجہ سے فوج اور نیشنل گارڈز کی فائرنگ سے تقریباً سب ہی نفری ہلاک اور زخمی ہو گئی تھی۔ ینبو کے جن لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں جو اب تک بچے ہوئے تھے، ان کے نام اور پتے نقشے کے ساتھ تھے۔ گمشدہ اسلحے کے متعلق اس نے جو دائرہ لگایا تھا وہ ینبو سے کئی 100 کلومیٹر دور الوجی شہر جو ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر کے کنارے پر واقع تھا، اس شہر کے سمندر کے اس ساحلی حصے کا تھا جہاں پانی ساکن ہوتا ہے اور مغربی ملازمین وہاں سکوبا ڈائیونگ یعنی بغیر گیس سلنڈر کے غوطہ خوری کرتے تھے۔
مبشر کے بقول اس سارے اسلحے کو باغیوں کے ساتھ شامل کوسٹ گارڈ کی 2 کشتیاں وہاں سمندر میں پھینک آئی تھیں۔ یہ معلومات ہمارے لیے بہت بیش قیمت تھیں۔ ہم ینبو میں ہی اسلحہ تلاش کرتے اور اپنا سر پھوڑتے رہتے۔ ہم نے الوجی جانے کی ٹھانی، لیکن ہمیں سکوبا ڈائیونگ کے لیے باہر اور پانی میں اترنے کے لیے واٹر پروف اینکے اور فراگ شوز کے علاوہ سانس لینے کے لیے پانی کی نلکیوں کے علاوہ ماہر غوطہ خوروں کی بھی ضرورت تھی۔ میں تو چونکہ سمندر اور اس کے لیے ضروری لوازمات سے بالکل بے خبر تھا، اس لیے مجھے مزمل اور عمران جو دریاؤں کی سرزمین کے باسی تھے ان سے گائیڈنس لینا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ سکوبا ڈائیونگ تو ایک شو قادر کھیل ہے۔ اگر غوطہ خوروں کو ہم گیس سلنڈر کے ساتھ پانی میں اتاریں تو وہ خاصی دیر تک پانی کے اندر رہ کر اسلحے کو تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے 4 غوطہ خوروں کے لیے مخصوص لباس، گیس سلنڈر، واٹر پروف لمٹس اور فراگ شوز ینبو سے خریدے۔ خلابینی غوطہ خوروں کا انتظام بھی مبشر نے کر دیا۔ جو انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کرتے تھے، معقول معاوضے کے لالچ میں انہوں نے ایک ایک ہفتے کی چھٹی لے لی۔ میرے پوچھنے پر مبشر نے بتایا کہ کوسٹ گارڈ کا ایک ملازم اس کا یار غار ہے۔ اس مرتبہ گفتگو کے دوران اس کے منہ سے نکل گیا کہ سعودی حکومت ینبو میں جس اسلحے کو تلاش کر رہی ہے وہ قیامت تک انہیں وہاں سے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تو الوجی میں ہے۔ مبشر کے مزید کوریدنے پر اس نے بتایا کہ الوجی میں 40 فٹ کی گہرائی میں اس اسلحے کو سمندر میں ڈمپ کیا گیا ہے، جو بالکل ساکن ہے۔ اس علاقے کی نشانی بتاتے ہوئے کوسٹ گارڈ والے دوست نے اسے بتایا کہ چھوٹی سفید مسجد سے سمندر کی طرف دیکھیں تو وہ جگہ دکھائی دے گی جہاں اسلحہ ڈمپ کیا گیا ہے۔ ہم نے الوجی جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی اور غوطہ خوری کا تمام سامان بھی خرید لیا تھا۔ میں نے فون پر جدہ میں کرنل نبیل کے علاوہ کمانڈر ان چیف کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے الوجی جانا ہے۔ ہماری رہائش کا اگر کوئی معقول انتظام ہو سکے تو ہمیں بہت سہولت ہوگی، کیونکہ الوجی میں بھی کوئی رہائشی ہوٹل وغیرہ نہیں تھا۔ کرنل نبیل نے کہا کہ وہ الوجی کے پولیس چیف کو فون پر ابھی رابطہ کر کے وہاں کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ہماری رہائش کا انتظام کرنے کا کہہ دے گا، اور وہاں کا پولیس چیف ہمیں فون پر بتا دے گا کہ ہم کب ینبو سے روانہ ہوں۔ کرنل نبیل نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں وہاں کے پولیس چیف یا کسی سے بھی اپنے اصل مشن کے متعلق بات نہ کروں، اور میں اور میرے ساتھی اپنی آمد کا مقصد صرف یہی بیان کریں کہ ہم الوجی اور اس کے گرد و نواح میں میٹھے پانی کی تلاش میں آئے ہیں۔ آپ لوگ اپنا راز کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ بحیرہ احمر کے اس کنارے پر آبادی ہم سے زیادہ ہمارے مخالفین کی حامی ہے۔ کرنل نبیل نے مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میں نے ینبو میں پاکستانیوں سے ملنے اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ دراصل مجھے مبشر کی بتائی ہوئی اطلاع پر پورا یقین نہیں تھا۔ مبشر اب ہر روز خاصا وقت ہمارے ساتھ گزارتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ سعودی حکومت نے اس سوڈانی اسلحے کی تلاش میں اس قدر پاپڑ بیلے ہیں، لیکن اسے اب تک ناکامی ہوئی۔ مبشر سمیت ان سب لوگوں کو یقیناً یہ بھی علم ہوگا کہ اس اسلحے کے متعلق صحیح اطلاع دینے والے کو حکومت انعام سے مالا مال کر دیتی۔ بقول کرنل مزمل، مبشر کوئی ڈرپوک یا سیدھا سادہ شخص نہیں تھا۔ وہ جس طرح بنگلہ دیشی حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے فرار ہوا تھا، وہ کسی معمولی دماغ کے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مبشر نے اس اسلحے کے متعلق سب کچھ جانتے ہوئے بھی اب تک کیوں خاموشی اختیار کی رکھی؟ اس نے تو ہمیں ان سعودیوں کے نام اور ایڈریس بھی دے دیے تھے جو حکومت کے خلاف باغیوں کی امداد کر رہے تھے، اور اب تک حکومت کے عطاب سے بھی بچے ہوئے تھے۔ مبشر نے سوڈانی اسلحے کو الوجی کے ساحل کے قریب ڈمپ کرنے کا اس یقین کے ساتھ ہمیں بتایا تھا گویا ساری کاروائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہو۔ وہاں کوسٹ گارڈ کے عملے میں صرف ایک ہی ملازم نہیں تھا، بلکہ ان کی تعداد یقیناً 100 سے زیادہ ہوگی۔ کوسٹ گارڈ کی گشتی کشتیاں اور گن بوٹس بھی 12 سے زیادہ تھیں۔ ان سب کی موجودگی میں کوسٹ گارڈ کے عملے کے کسی فرد نے اس کاروائی کو نہیں دیکھا۔ اسلحہ لے کر یہ بوٹ الوجی گئی اور سمندر کے ساکن حصے میں اسے ڈمپ کر کے واپس آ گئی۔ طیارہ شکن توپ کو ہاتھوں سے اٹھانے کے لیے میرے خیال میں کم از کم 20 مضبوط جسیم افراد کی ضرورت ہوگی۔ کیا اس بوٹ پر جانے والے اتنے افراد اور اسلحے کو عملے کے کسی دوسرے فرد نے نہیں دیکھا، یا سارا عملہ ہی اس بغاوت کا حامی تھا؟ کیا الوجی کے کوسٹ گارڈ کے عملے نے بھی ساحل کے بالکل قریب اتنے بڑے حجم کی طیارہ شکن توپوں اور ڈھیر سارے اسلحے کو سمندر میں ڈمپ ہوتے نہیں دیکھا؟ مبشر جو اپنی ڈیوٹی کے بعد ٹیکسی چلا کر اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا،
اتنا کچھ جانتے ہوئے بھی کیوں خاموش رہا؟ اور اب ہمارے سرسری پوچھنے پر ہی اس نے بلا جھجک اور کسی خوف کے بغیر ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں مسلسل کھٹک رہی تھیں۔ کرنل مزمل بہت جذباتی انسان تھا۔ اس نے تو مبشر کی بتائی ہوئی اطلاعات کی صداقت پر پورا یقین کر لیا تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جب تک میرے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہ ہو، میں مزمل کے مبشر پر اس درجہ یقین کو جھٹلاؤں۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ مبشر کی دی ہوئی اطلاعات صحیح ہوں۔ اس مخمسے میں پھنسے ہوئے جب مجھے کرنل نبیل نے کہا کہ 2 روز کے اندر الوجی کا پولیس چیف مجھے الوجی میں انتظامات ہونے کی اطلاع دے گا، تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ینبو میں اس واقعے کے متعلق جاننے والے کسی اور شخص کی تلاش کے علاوہ مبشر کے ٹیلی فون کے دفتر سے اس کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے اسی روز جب مبشر میرے بنگلہ دیشی ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول تھا، شہر کی دکانوں کے پاکستانی ملازمین سے پوچھ کر ٹیلی فون کے دفتر جا پہنچا۔ اس دفتر میں ایک سینئر انجینئر سے جو بھارتی مسلمان تھا، میں نے مبشر نام کے انجینئر کے متعلق پوچھا تو اس نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ میرے یہ کہنے پر کہ شاید مبشر نے اپنا صحیح عہدہ نہ بتایا ہو یا یہاں کسی اور نام سے کام کر رہا ہو، سینئر انجینئر نے اپنے 2 ماتحتوں کو بلایا اور انہوں نے بھی اپنے سینئر کی بات کی تائید کرتے ہوئے وہی کہا کہ مبشر نام کے کسی انجینئر یا عملے کی بات تو درکنار، ہمارے سارے اسٹاف میں کوئی بھی بنگالی کام نہیں کرتا۔ ان کے اتنے وثوق سے یہ بات بتانے پر میرے شک کو اور تقویت ملی، اور میں نے اس رات کیسر اور عبداللہ تھائی کے ہمراہ مبشر کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ ساری رات ڈیوٹی دینے کے بعد مبشر بالکل تر و تازہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر رات بھر کی ڈیوٹی دینے اور جاگنے کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ مبشر حسب معمول دوپہر 1 بجے ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آیا اور کرنل مزمل، عمران اور میرے ساتھ تھوڑا وقت بیٹھ کر الوجی جانے کے لیے ہماری تیاریوں کا پوچھا۔ مزمل نے کہا کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر مبشر کہنے لگا کہ غوطہ خور فلپائنی لڑکے بھی روانگی کا پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے تو 1 ہفتے کی بغیر تنخواہ کے چھٹی بھی لے لی ہے۔ اب آپ روانگی میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ مزمل کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ ہمیں ابھی روانگی کا گرین سگنل نہیں ملا، جو ہی جدہ سے حکم ملے گا ہم روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے مبشر کو ٹٹولنے کی غرض سے کہا، مبشر مجھے ایک مزید ٹیلی فون کی فوری ضرورت ہے۔ تم تو اسی محکمے میں کام کرتے ہو، کیا تم ایک آدھ دن میں ایک اور ٹیلی فون لگوا سکتے ہو؟ دراصل ہماری چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے ہر بار یہاں کے پولیس چیف اور گیسٹ ہاؤس کے انچارج کو کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مبشر میری بات سن کر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، اگر کسی پرائیویٹ جگہ پر فون لگوانا ہو تو میں چند گھنٹوں میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ گیسٹ ہاؤس سرکاری ہے، لہٰذا یہاں پر فون لگوانے کے لیے گیسٹ ہاؤس کے انچارج کی طرف سے درخواست ضروری ہے۔ مبشر کا یہ عذر بالکل صحیح تھا، چنانچہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ مبشر ہم سے رخصت ہو کر JCO منصف اور دونوں سپاہیوں کے پاس چلا گیا۔ جب سے اس نے گیسٹ ہاؤس میں آنا شروع کیا تھا، وہ بہت تھوڑا وقت ہمارے ساتھ اور پھر رات کو اپنی ڈیوٹی شروع ہونے تک منصف اور سپاہیوں کے ساتھ ہی رہتا۔ 2 بار وہ ان تینوں کو اپنے ہمراہ شہر بھی لے گیا تھا۔ کیسر اور عبداللہ تھائی کو میں نے پہلے ہی آج شام مبشر کا پیچھا کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا، اور گیسٹ ہاؤس کے انچارج کے ذریعے رینٹ کار والوں سے ڈرائیور کے ساتھ ایک بڑی کار کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ شام کے 7 بجے مبشر JCO اور سپاہیوں سے رخصت ہوا تو اس کی گاڑی کے ایک پہیے کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ یہ کام میری ہدایت پر عبداللہ نے کیا تھا، کیونکہ مبشر کی گیسٹ ہاؤس سے روانگی کے وقت ہمیں اپنی پلاننگ کے مطابق پیچھا کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ مبشر اپنی گاڑی کا پہیہ تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا، اور میں، کیسر اور عبداللہ ایک ایک کر کے گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلنے اور گیسٹ ہاؤس سے ذرا فاصلے پر اوٹ میں کھڑی رینٹ کار کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کا ڈرائیور تھائی تھا۔ عبداللہ نے اپنی زبان میں اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ ہم جس گاڑی کا بتائیں اس کا بغیر ظاہر ہوئے پیچھا کرنا ہے۔ ہم تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے کو پہچاننا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی مبشر اپنی گاڑی میں نکلا اور تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ دے کر ہم نے اس کا تعاقب شروع کیا۔ مبشر کی گاڑی کا رخ شہر کے اس علاقے کی طرف تھا جہاں زیادہ تر غیر ملکی رہتے ہیں۔ بڑی سڑک سے اتر کر مبشر ایک لین یعنی چھوٹی سڑک میں داخل ہوا اور ایک درمیانہ درجے کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ اس گھر میں جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی گاڑی اسی لین میں لے گئے
اور گھر کی شناخت کے بعد گاڑی بڑی سڑک پر لا کر ایسی جگہ پر کھڑی کی جہاں سے مبشر کی گاڑی کو بڑی سڑک پر آتے ہوئے بخوبی دیکھا جا سکے۔ گرمی اور حبس کے باعث ہم نے اپنی گاڑی کے شیشے بند کر کے اور گاڑی کا انجن سٹارٹ رکھ کر اے سی چلوا رکھا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد مبشر کی گاڑی بڑی سڑک پر آ کر ہمارے قریب سے ہی گزری۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک اور پچھلی سیٹ پر 2 سوڈانی بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں کی سیاہ رنگت اور سوڈانی بڑی پگڑیوں سے ہم نے انہیں بطور سوڈانی پہچانا۔ مبشر کی گاڑی اب شہر کے باہر ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی اور ہم فاصلہ دیے اس کے تعاقب میں تھے۔ ایئرپورٹ اس سڑک کے دائیں جانب تھا۔ ینبو کی جیل کے سامنے سے گزر کر ایئرپورٹ سے ذرا پہلے مبشر نے اپنی گاڑی سڑک کے بائیں جانب موڑی۔ یہ سڑک سمندر کے ساکن حصے کو جاتی تھی جہاں لوگ پکنک اور سیر کے لیے آتے تھے، اور رات گئے دیر تک اس سڑک پر پرائیویٹ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اس سڑک کے بالکل آخر پر ینبو کوسٹ گارڈ کے دفاتر اور گن بوٹس تھیں، اور یہیں سے کھلا سمندر شروع ہوتا تھا۔ کوسٹ گارڈ کی حدود میں داخل ہونے کے لیے سیکیورٹی چیک پوسٹ اور بیریئر تھا۔ چیک پوسٹ اور بیریئر کے باہر ہی ایک گاڑی اور 2 آدمی جو کہ یقیناً سعودی تھے وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کا مخصوص لباس توپ پہن رکھی تھی۔ مبشر کی گاڑی لمحہ بھر کو وہاں رکی اور اسے موڑ کر واپس اسی سڑک پر ہو لیا۔ اب اس کے پیچھے دونوں سعودیوں کی گاڑی تھی جو مبشر کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے اس سے آگے ہو لی۔ اب ہماری گاڑی ان دونوں کے پیچھے تھی۔ پکنک والی جگہ سے یہ دونوں گاڑیاں ایک کچے اور پتھریلے راستے سے نیچے اتریں اور پکنک اسپاٹ جہاں 20 گاڑیاں کھڑی تھیں وہاں سے گزرتی ہوئی ساکن سمندر کے ساتھ ایک ایسے مقام پر رکیں جہاں ارد گرد کوئی انسان نہیں تھا۔ میں نے اپنی گاڑی پکنک والی جگہ پر دوسری گاڑیوں کے ساتھ رکوا دی اور عبداللہ اور کیسر کے ساتھ مبشر کی گاڑی کی طرف پیدل چل پڑا۔ ان کی گاڑیاں ہم سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھیں اور ان کی ہیڈ لائٹس سمندر کے ساکن حصے کو روشن کر رہی تھیں۔ ہم چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی گاڑیوں کی لائٹس میں ہم نے دیکھا کہ مبشر نے اپنے کپڑے اتارے اور صرف انڈر ویئر پہنے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ کھلے سمندر میں لہریں کناروں سے ٹکراتی ہیں، جیسے ہاکس بے میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہاں ساحل پر پانی بہت ہی کم ہوتا ہے اور جوں جوں سمندر کے اندر بڑھتے جائیں پانی گہرا ہوتا جاتا ہے، سوائے ان جگہوں کے جہاں ساحل کے پہاڑ اور چٹانیں کھلے سمندر کے کافی اندر تک گئی ہوں۔ کھلے سمندر کا پانی ساحل پر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ساکن یا ٹھہرے ہوئے سمندر کا پانی کنارے پر ہی خاصا گہرا ہوتا ہے۔ جیسے کراچی میں سی پورٹ کی مختلف جگہوں پر بڑے بڑے جہاز کنارے پر آ لگتے ہیں، ینبو کے اس حصے کے سمندر کی بھی یہی حالت تھی۔ مبشر نے 2-3 بار پانی سے سر نکال کر سانس لیا اور پھر غوطہ لگا لیا۔ اتنی دیر میں ہم گھونگوں کے بنائے 10-12 فٹ اونچے ٹیلوں کی اوٹ میں ان گاڑیوں کے خاصے قریب پہنچ چکے تھے اور اس سب کاروائی کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ مبشر نے ایک بار اور پانی سے سر نکالا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک سوڈانی نے نائلون کی ایک رسی گاڑی سے پہلے ہی نکال رکھی تھی جس کے ایک سر پر چھوٹا سا جال بنا ہوا تھا۔ اس نے جال والا سرا مبشر کی طرف پھینکا۔ مبشر اس جال والی رسی کو لے کر پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ اس بار جب اس نے پانی سے سر نکالا تو اس کے اشارے پر دونوں سوڈانیوں نے رسی کو کھینچنا شروع کیا۔ مبشر اب تیرتا ہوا ساحل کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ساحل کے بالکل قریب پہنچا تو دونوں سوڈانیوں نے آگے بڑھ کر رسی کو کھینچا۔ ادھر مبشر نے بھی پانی میں ہی ان کا ہاتھ بٹایا اور رسی کے جال میں لپٹی ہوئی لکڑی کی ایک بڑی پیٹی پانی سے باہر نکال لی۔ اس پیٹی پر واٹر پروف کینوس چڑھا ہوا تھا۔ مبشر بھی پانی سے باہر آ گیا۔ دونوں سوڈانیوں نے بڑے چاقوؤں سے کینوس کو کاٹ کر ہتھوڑی جیسے ایک اوزار سے پیٹی کے تختے علیحدہ کیے اور پولیتھین میں لپٹی ہوئی رائفلوں کے حصے نکالے۔ ہر پولیتھین میں ایک مکمل آٹومیٹک رائفل کے حصے موجود تھے اور ایسی 12 رائفلیں پیٹی میں سے نکلیں۔ ان کے ساتھ ہی اس طرح واٹر پروف میٹیریل میں بند ان رائفلوں کی گولیوں کے 6 پیکٹ بھی نکلے۔ ان سب کو مبشر کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا گیا۔ لکڑی کی پیٹی کا بقیہ حصہ اور ٹکڑے سعودیوں نے اپنی گاڑی میں رکھ لیے اور یہ دونوں گاڑیاں واپس روانہ ہوئیں۔ ہم ان گاڑیوں کے اس قدر قریب پہنچ چکے تھے کہ کیسر نے دونوں گاڑیوں کے نمبر بھی اپنی ڈائری میں لکھ لیے۔ دونوں گاڑیاں ہمارے قریب سے گزر گئیں۔ ہمارے مشن کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا اب ہمیں ان کے تعاقب کی ضرورت نہیں تھی۔ گاڑیوں کے اوجل ہونے کے بعد ہم اپنی گاڑی تک پہنچے اور واپس گیسٹ ہاؤس جا کر رینٹ کار کی گاڑی چھوڑ دی۔ واپسی کے سفر کے دوران ہم بالکل خاموش رہے
لیکن ہمارے ذہن پوری طرح سے آج رات کی کارروائی میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے کیسر اور عبداللہ کو تاکیداً کہا کہ آج رات کے واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا جائے۔ میں مزمل اور عمران کو بھی سرپرائز دے کر یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم وطن، ہم زبان اور پرانی جان پہچان والے بھی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے بھی اس سارے واقعے کے متعلق ایک حرف تک نہ کہا۔ گیسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے سے ہی میں نے کرنل نبیل سے جدہ میں رابطہ کیا اور اسے یہ کہا کہ اگر وہ کل صبح پہلی فلائٹ سے ینبو پہنچ جائے تو مجھے خاصا یقین ہے کہ مجھے سونپے گئے مشن کی کامیابی کی رپورٹ اسے دے سکوں گا۔ نبیل نے اگلی صبح آنے کا وعدہ کیا۔ سامعین بھی اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس حد تک کامیابی سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ صرف ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی کہ صرف 12 رائفلوں کے ساتھ باغی حکومت کا مقابلہ کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، پھر ان رائفلوں کو سمندر سے نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ سوچتے سوچتے اچانک ہی میرے دماغ میں کوندا سا لپکا اور ساری بات واضح ہو گئی۔ مبشر نے ہمیں باغیوں کا سارا اسلحہ الوجی کے سمندر میں ڈمپ کرنے کا اس طرح سے یقین دلایا تھا کہ ہم وہاں چلے جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں الوجی میں کچھ نہ ملتا اور ہم ناکام واپس لوٹتے۔ باغیوں کا مقصد نہ صرف اسلحے کو چھپائے رکھنا تھا بلکہ اس کی تلاش میں آنے والوں کو ختم کرنا بھی تھا۔ مبشر کو یہ علم تھا کہ مزمل بڑا ہٹ دھرم اور ضدی ہے اور جس بات کا قصد کر لے اسے جب تک پورا نہ کر لے چین سے نہیں بیٹھتا۔ مبشر کو کرنل مزمل نے اپنا جانتے ہوئے یہ بھی یقیناً بتایا ہوگا کہ ہماری ٹیم کا سربراہ میں ہوں، اور اس سے میرے ماضی کی کامیابیوں کا ذکر بھی یقیناً کیا ہوگا۔ جے سی او منصف اور دونوں سپاہیوں سے بھی اسے ہمارے متعلق خاصی معلومات ملی ہوں گی۔ مبشر سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے اسلحے کے ڈمپ کیے جانے والے واقعے کو اس طرح بیان کیا تھا کہ الوجی سے اسلحہ نہ ملنے کی صورت میں بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ ہمارے ہمراہ الوجی جانے کی اگرچہ اس نے پیشکش بھی کی تھی، لیکن یہ محض اس سارے ڈرامے میں اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ ناکامی کی صورت میں بھی ہم نے اس کا پیچھا چھوڑنا نہیں تھا۔ اگر وہ شروع میں ہمارے پوچھنے پر ہی اپنی لا علمی ظاہر کرتا تو بات آئی گئی ہو جاتی۔ اپنی پہلی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ہمیں الوجی جانے کی ایسی ترغیب دی کہ ہم اس کے جھانسے میں آ گئے۔ باغی ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہ 12 رائفلیں حکومت کے خلاف استعمال کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ینبو اور الوجی کے سفر کے دوران ہلاک کرنے کے لیے پانی سے نکالی گئی تھی۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن واقعات کی کڑیاں ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا تھا جو میں نے بیان کیا۔ ینبو کے گیسٹ ہاؤس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی کہ اول تو وہاں ہم پر حملہ کرنا بے حد مشکل تھا، اور اگر حملہ کرنے کی جرت کر بھی لی جاتی تو ہم سب کو مختلف کمروں میں ختم کرنا ناممکن تھا۔ ویران سڑک پر 4 گاڑیوں کے قافلے کو روکنا اور ہم سب کو رائفلوں سے ہلاک کرنا اتنا ہی آسان تھا جیسے بیٹھی ہوئی بطخوں کو نشانہ بنانا۔ مبشر کا غوطہ خوری کے لیے ہمارے سامان خریدنے میں بھرپور دلچسپی، فلپائنی غوطہ خوروں کا انتظام اور ہمیں بار بار الوجی جانے پر اصرار کرنا بھی میرے خیال کی تائید کرتے تھے۔ ہم تو ضمیر اور جذبات کے قیدی تھے ہی، دونوں فلپائنی بھی بلا وجہ ہی مارے جاتے۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب پہلے مبشر حسب معمول ہمارے پاس آیا اور اس کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی کرنل نبیل کا فون آیا کہ وہ گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ نبیل کو میں نے کہا کہ اس ڈرامے کا کلائمیکس بالکل قریب ہے، ہمیں فوری طور پر 100 کے لگ بھگ مسلح فوجی، غوطہ خور اور 2 بڑی کرینیں چاہیے تاکہ باغیوں کو گرفتار کیا جا سکے اور سمندر میں ڈمپ اسلحے کو نکالا جا سکے۔ کرنل نبیل کو یقین دلانے پر کہ یہ سب کام یقینی طور پر ایسے ہی ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ ان انتظامات کے لیے چھاؤنی چلا گیا اور میں عمران کے کمرے میں آ گیا جہاں مبشر بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل نبیل نے مجھے بتایا تھا کہ تمام انتظامات میں تقریباً 4 گھنٹے صرف ہوں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ چھاؤنی سے مجھے فون کرے گا۔ بصورت دیگر تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد وہ گیسٹ ہاؤس میں آ کر مجھے ملے گا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہلے کیسر، عبداللہ تھائی اور رضی کو کہا کہ مسلح ہو جائیں اور مبشر کو کسی صورت میں بھی گیسٹ ہاؤس سے باہر نہ جانے دیں۔ انہیں یہ ہدایات دے کر میں عمران کے کمرے میں چلا آیا جہاں مزمل، عمران اور مبشر بیٹھے ہوئے تھے۔ مبشر مجھ سے بہت تپاک سے ملا۔ میں نے عمران کو کہا کہ مبشر کو چائے وغیرہ پلوائیں کیونکہ اس سے ہاتھ ملاتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے سردی سے بخار اور زکام ہو رہا ہے۔ عمران بولا کہ چائے کا تو وہ پہلے ہی آرڈر دے چکا ہے۔ میں چونکہ مبشر کی اصلیت سے واقف ہو چکا تھا اس لیے
میں نے بڑے نرم پیرائے میں اس سے چبھتے ہوئے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ مبشر، میں حیران ہوں کہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ رات بھر ڈیوٹی دینے کے بعد بھی تم بالکل تازہ دم دکھائی دیتے ہو۔ میرے یہ پوچھنے کے جواب میں وہ ہنستے ہوئے بولا، میں مسلسل محنت اور جد و جہد کرتے کرتے اس بات کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی تائید میں سر ہلایا اور پوچھا، کل شام میں نے تمہاری گاڑی میں 300 کو بیٹھے دیکھا تھا، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں؟ میرے اس سوال پر مبشر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ کر چند سیکنڈ سوچنے کے بعد بولا، وہ تینوں سوڈانی دراصل میرے پرانے گاہک تھے جنہیں میں کئی بار مدینے لے گیا تھا۔ کل انہوں نے بہت مجبور کیا تو میں ان کو اپنی گاڑی میں مدینے لے گیا اور علل صبح ہی ہم واپس پہنچے ہیں۔ لیکن تم نے تو ان سوڈانیوں کو ان کے گھر سے اٹھایا تھا اور پھر تمہاری گاڑی مدینے جانے والی سڑک کے بجائے الوجی جانے والی سڑک پر کوسٹ گارڈ کے دفاتر کی طرف مڑ گئی تھی۔ میرے اس انکشاف پر مبشر بالکل ہراساں ہو گیا۔ اس کے منہ سے بات تک نہیں نکلی اور وہ خاموشی سے کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ عمران اور مزمل بھی حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی مبشر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے چونکہ مبشر کا بھید کھولنا تھا اس لیے پوری تیاری سے آیا تھا۔ میں نے ایکا ایکی ریوالور نکال کر اس کا رخ مبشر کی طرف کر دیا اور عمران کو کہا کہ فوری طور پر کیسر، عبداللہ تھائی اور رضی کو بلا لائے۔ عمران ابھی تک کچھ نہ سمجھتے ہوئے غیر حاضر دماغی کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اسے کہا، عمران، ڈیڈ یو ہیئر مائی آرڈر؟ یعنی عمران، کیا تم نے میرا حکم سنا ہے؟ عمران فوراً ہی بے دھیانی کی کیفیت سے باہر آیا اور یس سر کہہ کر ساتھیوں کو بلانے چلا گیا۔ مبشر نے مجھے عمران سے مصروف دیکھ کر اپنی قمیض کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو میں فوراً بولا، مبشر، اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ مبشر کا ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا۔ اپنے ریوالور کی نال کے اشارے سے میں نے اسے اپنے ہاتھ سر پر رکھنے کو کہا۔ چند لمحوں میں ہی عمران 3 ساتھیوں کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ میں نے کیسر اور رضی کو کہا کہ مبشر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیں اور عبداللہ کو کہا کہ اس کے لمبے بالوں کو کھینچ کر اس کے سر کو پیچھے کریں۔ جب مبشر پوری طرح سے میرے ساتھیوں کی گرفت میں آ گیا تو میں نے عمران کو اس کی تلاشی لینے کا کہا۔ اس کی قمیض کے اندر پینٹ کی پیٹی میں اڑتا ہوا 25 بور کا ایک چھوٹا پسٹل نکلا۔ عمران اور مزمل ابھی تک واقعے کی تہہ تک نہیں پہنچے تھے۔ رضی نے میرے کہنے پر الوجی ساتھ لے جانے والے سامان سے ایک رسی نکالی اور مبشر کو کرسی کے ساتھ اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکے۔ اب میں نے مبشر کو مخاطب کرتے ہوئے اور سب کو سنانے کے لیے کل شام کی اپنی کارروائی بیان کرنی چاہی تو کیسر نے مجھے کہا، سر، میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہاں بلا لیتا ہوں تاکہ وہ بھی سارے واقعات سن لیں، خصوصی طور پر منصف جیسیو، اکرم دین اور دین محمد، جن کے پاس یہ ہر روز بہت سا وقت بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ سب کے لیے یہ کمرہ چھوٹا پڑ جائے گا، اس لیے ہم سب ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں اور مبشر کو بھی وہیں لے آئیں۔ کیسر اور عبداللہ تھائی نے رضی کی مدد سے مبشر کو اسی طرح بندھے ہوئے کرسی سمیت اٹھایا اور ڈرائنگ روم کے درمیان میں اس کی کرسی رکھ دی۔ اب کیسر اور رضی باقی سب ساتھیوں کو بلانے چلے گئے اور 5 منٹ میں ہی ماہا اور سپنا کے ساتھ تمام ساتھی ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ میں نے داستان کے شروع کے واقعات تمام ساتھیوں کو سنا کر مبشر سے سوالوں کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع کیا جو عمران کے کمرے میں ادھورا رہ گیا تھا۔ کوسٹ گارڈ کے دفاتر کی بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑی ایک اور گاڑی میں 2 توپ پہنے ہوئے آدمی بھی تمہارے ساتھ ہو لیے تھے اور دونوں گاڑیوں میں تم لوگ ساکن سمندر کے ایک مخصوص حصے کے پاس جا کر رکے اور تم نے سمندر میں کئی بار غوطہ لگانے کے بعد سوڈانیوں کی پھینکی ہوئی ایک رسی کے ذریعے سمندر کی تہہ سے ایک پیٹی نکالی۔ اس پیٹی کو وہیں کھولا گیا اور اس میں سے 12 آٹومیٹک رائفلیں اور گولیاں نکلیں جنہیں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں رکھا گیا اور رات کے اندھیرے میں دونوں گاڑیاں شہر کی طرف آ گئیں۔ مبشر کے چہرے کا رنگ خوف کے مارے سفید ہو رہا تھا۔ اس نے میرے بیان کردہ واقعے کو نہ تو جھٹلایا اور نہ ہی اپنی صفائی میں ایک لفظ تک کہا۔ ایک مجرم کی طرح جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، گردن جھکائے وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ عمران اور مزمل کا غصے اور شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ انہیں شرمندگی اس بات کی تھی کہ ان کے ایک ہم وطن نے پردیس میں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ مزمل اس کو برسوں پہلے سے جانتا تھا اور اسی سے اس کی پاکستان سے وفاداری کے واقعات سن کر ہی ہم سب نے نہ صرف اس کو بڑھ کر گلے لگایا تھا بلکہ اس کی دردناک کہانی اور شادی کا سن کر اس کی بھرپور مالی امداد بھی کی تھی۔
مزمل خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا اور چند لمحوں کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں اس غدار اور نمک حرام کو اس کی نمک حرامی کا ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ میں نے اور عمران نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ سپاہی اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور جب چند منٹوں میں اس کا غصہ ذرا دھیما ہوا تو میں نے مزمل اور دوسرے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنی اپنی سوچ کے مطابق ذرا یہ بتائیے کہ 12 رائفلوں کے ساتھ یہ باغی کیا سعودی حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مزمل بھائی، کیا تمہارے پاس کھلنا میں اپنے ہم خیال 12 افراد بھی نہیں تھے جو رائفلوں کے ساتھ بنگلہ دیشی فوج اور حکومت کو زیر کر سکتے؟ کیا اسی ینبو میں سعودی نیشنل گارڈز نے ایک پوری باغی ریجمنٹ کو بھون کر نہیں رکھ دیا تھا؟ اور کیا مبشر اور اس کے ساتھی اس واقعے سے لا علم تھے؟ نہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اور واقعات کی کڑیوں کو ملا کر جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ باغیوں کا سارا اسلحہ ینبو کے ساکن سمندر میں ہی ڈمپ کیا گیا ہے۔ مبشر باغیوں کا ساتھی ہے اور جب اسے ہمارے ارادوں کا علم ہوا تو اس نے ہمیں مس گائیڈڈ یعنی غلط راستے پر ڈالتے ہوئے اسلحے کا الوجی میں ڈمپ کیے جانے کا اتنے یقین کے ساتھ بتایا کہ ہم سب اس کی باتوں میں آ گئے، اور ہم نے اس پر پورا یقین کرتے ہوئے ان باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جن کے متعلق ذرا سا غور کرنے پر مبشر کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی نفی ہو جاتی۔ ینبو میں باغیوں کے اسلحے کو دوبارہ کوسٹ گارڈ کی گن بوٹس یا کسی دوسری بوٹ پر لوڈ کرنے کے لیے درجنوں افراد کی ضرورت ہوتی۔ کوسٹ گارڈ کا سارا عملہ ہی باغیوں کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا کہ ساکن سمندر کے دہانے پر کوسٹ گارڈ کی درجن بھر گن بوٹس اور عملے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسلحے سے بھری بوٹ الوجی لے جا کر اسلحہ ڈمپ کر دیتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس اسی بات نے مبشر کو مشکوک بنا دیا۔ الوجی جانے کے لیے ہماری تیاریوں میں اس نے بھرپور حصہ لیا۔ ٹیلی فون کے دفتر میں اس کی ملازمت کرنے کی کہانی بھی محض جھوٹ ہے اور میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ مبشر نے کرنل مزمل، میجر عمران، جے سی او منصف اور اکرم اور دین محمد سے اپنی ہم وطنی اور ہم زبانی کی وجہ سے ہمارے ماضی کے مشنوں کے متعلق خاصی جانکاری حاصل کی ہوگی، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب باغیوں کو ہماری ہٹ دھرمی کا بتایا ہوگا تو ہم سے نجات پانے کے لیے صرف یہی صورت ان کی سمجھ میں آئی کہ ہمیں الوجی جاتے ہوئے راستے میں ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ 12 رائفلیں اسی مقصد کے لیے سمندر سے نکالی گئی تھیں۔ میری یہ باتیں سن کر مزمل پر پھر غصے کا دورہ پڑا۔ اس کا ریوالور تو میں پہلے ہی لے چکا تھا۔ اس نے کرسی سے بندھے ہوئے مبشر کو چانٹوں اور ٹھڈوں سے پیٹنا شروع کیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ میں نے مزمل کو سمجھاتے ہوئے کہا، مزمل، اس میں تمہارا قصور نہیں، اس نے ہم سب ہی کو بے وقوف بنایا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہاں کی چھاؤنی کے فوجی حرکت میں آ جائیں گے اور آج ہی نہ صرف باغیوں کو گرفتار کریں گے بلکہ ڈمپ ہوا اسلحہ بھی نکال لیں گے۔ ہمارے ذمہ جو کام تھا اسے ہم نے پورا کر دیا ہے۔ باغیوں کے متعلق مبشر خود فوجیوں کی رہنمائی کرے گا اور سعودی قانون کے مطابق سب کو سزائیں دی جائیں گی۔ اس لیے ہم مبشر کو کوئی جسمانی ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ اگر اس میں ضمیر نام کی کوئی شے ہے تو وہ اسے جسمانی موت سے پہلے ہزاروں بار مارے گی۔ ہماری طرف سے بھی اس کی یہی سزا ہے۔ میرے کہنے پر مبشر کو پانی پلایا گیا۔